युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम, वही है अल्लाह जिसकी तस्बीह करती है। इससे पहले सीगा आता था माजी का सब्बहा लिल्लाह, अब मुजारिक आ गया। तो जैसे पहले पूरे ज़माने को याते में ले लेते थे ना, वो मकान को, मा फिस समावाति वल अर्द, तो यहाँ ज़माने को ले लिया, माजी हाल मुस्तकबिल सब में अल्लाह की तस्बीह हो रही है। अल्लाह कौन है? अल मलिकिल कुद्दूसिल अजीज़िल हकीम, ये चार यहाँ पे औसाफ आए हैं। सूरह हशर में भी आए थे, सूरह हदीद के शुरू में भी 6 आयतें आई थी, लेकिन यहाँ पे 4 आई हैं। उन 4 का खास एक ताल्लुक है अगली आयत से। हुवल्लज़ी, वही है, यानी ये जिसका ऊपर जिक्र आया वही है। बाअसा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, जिसने मबूस किया उम्मियों में से एक रसूल जो उन्हीं में से है। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, जो तालीम देता है, जो पढ़ता है उनके ऊपर उसकी आयात, उसके अहकाम उन्हें सुनाता है। व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करता है। अब आपको समझ आ जाए, कुरान शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर है। कुरान जो है वो पहाड़ तोड़ देता है, तुम्हारे दिलों के ऊपर आया हुआ जंग भी उतार देगा। कुरान वो है कि जिसके ज़रिए से वो दुआ जो मैंने आपको सुनाई थी कि इसके ज़रिए से अल्लाह हमारे दिलों के ऊपर जो आ गया हुआ है जो एक खोल वो तोड़ दे। तो यही तज़किया है। दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल गई, अल्लाह की मोहब्बत दिल में सरायत कर गई, यही तज़किया है। व युअल्लिमुहुमुल किताब, उन्हें किताब की तालीम देता है। देखें ये भी किताब भी कुरान है, लेकिन अब यहाँ किताब का मतलब होगा अहकाम। नमाज का हुक्म अल्लाह ने दिया, पढ़नी कैसे है हुजूर ने सिखाया, तो ये है किताब की तालीम। वल हिक्मा, और हिकमत की तालीम देता है। हिकमत क्या है? ये भी कुरान है, लेकिन ये कुरान का वो हिस्सा है जो दूरबीन से देखा जाता है। अभी जो मैंने आपको मिसाल दी थी, एक वो खुर्दबीन वाला है, वो है युअल्लिमुहुमुल किताब, जो खुर्दबीनी हिस्सा है। और एक है दूरबीनी हिस्सा, जो मोटे मोटे उसूल हैं वो देखे जाएंगे, वो हिकमत से ताल्लुक़ रखते हैं, वो दीन की हिकमत है, मोटी बातें, बड़ी बातें, और ये उसके नीचे है। इसको फ़िक़ा में शायद एक जो बड़े 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 उमूर है ना, इसको कहते हैं अल-फ़िक़ुल अकबर, और ये जो आम फ़िक़ा मशहूर है ये अल-फ़िक़ुल असग़र है, छोटी फ़िक़ा है। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इस कुरान से पहले वो खुली गुमराही में थे। ये हमने सूरह शूरा में आखिर में पढ़ा कि हुजूर को ईमान कहाँ से मिला। मा कुन्ता तदरी मल किताब वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नाहदी बिही मन नशा, इस कुरान को हमने वो रोशनी बनाया जिससे हम जिसको चाहें हिदायत दें। उससे पहले तो ईमान की तफसीलात आपको भी मालूम नहीं थी, इसलिए सबसे पहले खुद रसूल ईमान लाए। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून, तो इससे पहले वो गुमराह थे। कुरान ने आके रोशनी दी, सबको दी, जो ईमान लाए उनमें वो रोशनी आई। अच्छा, अब देखिए ये 4 काम है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ये 4 ही मरतबा ये आयत कुरान मजीद में आई है। 2 मरतबा हमने सूरह बकरा में पढ़ी, एक दफ़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। फिर आगे जाके सूरह बकरा ही में अल्लाह ताला मुसलमानों को बताते हैं, कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल हिकमत व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकुनू तालमून। फिर सूरह आल इमरान में पढ़ा कि अल्लाह ने बड़ा एहसान किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु फ़ी ज़लालिम मुबीन। यहाँ 4थी मरतबा आ गई है। जो दीन गालिब करने का मकसद है वो आयत 3 मरतबा आई, सूरह फतह में, सूरह तौबा में और सूरह सफ़ में। उसके लिए जो अफराद तैयार करने, जो वो काम कर सकें, ये हर बंदे के करने बस की बात नहीं है। इकामत दीन का काम वो लोग कर सकेंगे जो इस 4 तरीक़ों से तैयार किए गए होंगे। ये कुरान में 4 मरतबा आई है, यानी इसकी अहमियत ज़्यादा है। अच्छा, एक और एतबार से देखें, वो जो दीन के एक्टिव फेज़ है जिसमें दीन की इकामत के लिए किताल फ़ी सबीलिल्लाह किया गया है, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 10 साल हैं या 9 साल हैं। पहले तो 1.5 साल में नहीं हुआ ना, उसके बाद शुरू हुआ, तो ये आप उसे 8.5 साल, मदनी दौर के पहले 1.5 साल। और वो जिसमें हुजूर ने ये अफराद तैयार किए हैं जिन्होंने के सफ़ें बांधनी थी, उसके लिए 13 मक्के में साल गुजरे हैं। यानी आप हुजूर की ज़िंदगी के एतबार से भी देखें तो ज़्यादा वक्त ये अफराद तैयार करने में गुजरा है। और अगर आप कुरान मजीद की तरतीब को भी सामने रखें तो 4 दफ़ा ये आयत आई है और 3 दफ़ा वो आयत आई है जिसमें दीन की इकामत का जिक्र है। एक और एतबार से भी देखें, जो मक्के में कुरान नाजिल हुआ
جو در حقیقت افراد کی تیاری کا دور تھا وہ بھی یعنی 2/3 قرآن ہے، 20 پارے قرآن ہے، اور جو مدینے میں قرآن نازل ہوا جس میں ان افراد کے اوپر شریعت نافذ کی جانی تھی وہ 10 پارے ہیں، 1/3 ہے۔ یہ کچھ اشارے ہیں کہ کیا شے پہلے کرنے کی ہے، کیا بعد میں کرنے کی ہے۔ سیرت کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو دیکھیں جو وہ لوگوں نے لکھی ہے، جب لوگوں نے لکھی ہے تو اس میں اگر مکی دور کی 1 جلد ملے گی تو مدنی دور کی 6 جلدیں ملیں گی۔ تو قرآن بھی تو سیرت کی کتاب ہے، اس میں ترتیب الٹ کیوں گئی ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں جس کو کہتے ہیں نا ایکٹیویٹی، وہ آپ کو زیادہ مدینے میں نظر آتی ہے، واقعات کا تسلسل ہے، 100 کے لگ بھگ جنگیں ہیں، 27 غزوات ہیں، تو جلدوں کی جلدیں مرتب ہو جائیں گی۔ یہ جو افراد میں کام کرنے کا ہوتا ہے یہ کام گویا یہ نظر نہیں آتا، یہ کتابوں میں نہیں ہوتا ہے، یہ گویا جیسے زمین کے نیچے کا کام ہو۔ میں یہ نہیں کہتا خفیہ کام ہے، اس لیے میں رک رہا تھا، یہ خفیہ کام نہیں ہے، لیکن یہ وہ کام ہے جو ریکارڈ پہ نہیں آتا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ آج ہم بیٹھے یہ کام کر رہے ہیں، اس سے افراد تیار ہوتے ہیں، 100 سال کے بعد انقلاب آتا ہے، اس کو کون یاد رکھتا ہے؟ لیکن قوموں کے عروج و زوال میں وہ جو بنیاد کا کام ہوتا ہے نا وہ اہم ہوتا ہے۔ اچھا بنیاد بھی نہیں نظر آتی نا، آپ نے جتنی اونچی عمارت بنانی ہو اتنا گہرا وہ کھودیں گے نا، بنیاد اٹھائیں گے اس کی، تو جو بنیاد میں کام ہوا ہے وہ تو نہیں نظر آتا ہے، ظاہر کا سٹرکچر آپ کو نظر آتا ہے۔ تو ہماری 100 سال کی محنت میں آپ دیکھیں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے جان دی ہے، اس کام کے لیے قربانیاں دی ہیں، لیکن یہ بات سمجھے بغیر کیا ہے تو نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ جلد بازی نہ کریں، جلدی نہ مچائیں، کام سمجھیں ہدف وہی ہے، لیکن اس کی شروعات آخری قدم پہلے دن نہ اٹھائیں، وہ ترتیب ذہن میں رکھیں۔ اس لیے میں نے تھوڑا سا وقت لگایا کہ اس صورت کی اہمیت آپ پر واضح ہو جائے۔ اب دیکھیے اس کو جوڑا کیسے، 4 کام ہیں۔ یتلو علیہم آیات، اوپر کیا آیا تھا؟ الملک، بادشاہ ہے۔ بادشاہ کا کیا کام ہوتا ہے؟ آرڈیننس، کمانڈمنٹس، تو اس کے کمانڈمنٹس سنائیں، یہ یتلو علیہم آیات ہی۔ اس کے بعد ہے یزکیہم، وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ آگے جی القدوس، پاک ہے، تو وہ کلام اتار رہا ہے جس سے لوگ پاک ہوتے ہیں۔ یعلمہم الکتاب، احکام، وہی آرڈیننس، لہذا اس کے ساتھ آ گیا العزیز، زبردست ہے، جو احکام چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ والحکمہ، حکمت، وہ بڑے بڑے مسائل کا حل۔ الحکیم، الملک القدوس العزیز الحکیم، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، دوسرے بھی ان میں ہوں گے، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جب ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ قرآن ان کو بھی ان جیسا کر دے گا، ایک رنگ میں رنگ دے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ امیین ہیں، یہ بنی اسماعیل ہیں۔ یہ جو آخرین ہیں یہ کون ہیں؟ یہ غیر اسماعیلی سارے آخرین ہیں، یہ اجمی سارے آخرین ہیں، ہندی سارے آخرین ہیں، لیکن آخرین تب تک ہیں جب تک یہ ان سے ملک نہیں ہوتے۔ جب ان سے ملک ہو جاتے ہیں یعنی قرآن کو پکڑ لیتے ہیں تو یہ بھی انہی میں شمار ہوں گے، اب برابر ہو گئے۔ اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایک جو ہے نا وہ اسپیشل سٹیٹس رکھتا ہے نسل کی وجہ سے اور دوسرے کا سٹیٹس بدل جائے گا، نہیں، یہ سب ایک ہو جائیں گے اور ایک ہی رنگ میں رنگے جائیں گے۔ اگرچہ کہ وہ کلچر مختلف ہے لیکن کلچر کا بنیاد جب قرآن بنے گا تو تھوڑے ہی وقتوں میں سب کا ایک رنگ ہو جائے گا۔ پھر سنت رسول بھی ہے، وہ بھی سب کو ایک یونیفارمیٹی دے دے گی۔ لہٰذا یہ ایک علیحدہ توحید کا کلچر ہے، توحید کا رنگ ہے جس میں سارے رنگے جائیں گے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل۔ سورہ حدید کے آخر میں یہی بات آئی تھی، یؤتیہ من یشاء، اس فضل سے وہ نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب کنٹراسٹ میں لے کے آئیں، ہم کس جگہ پہ لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، دنیا، کاروبار، یہ میرے ماں کی دعا ہے، کوئی کہتا ہے فضل ربی ہے، کوئی کیا کرتا ہے، اصل فضل ربی یہ ہے، ھذا من فضل ربی، در حقیقت قرآن ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ فضل اللہ نے جس کو دیا اور اس کے بعد اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو اس کا بھی تو ذکر ہونا ہی چاہیے نا، کیونکہ اب یہ تو نعمت کی قدر اور نعمت کی ناقدری دو علیحدہ علیحدہ نتائج ہیں جو سامنے آئیں گے۔ تو جن کو پہلے یہ نعمت دی گئی تھی وہ تورات والے ہیں، تو مسلمانوں ان کی مثال ذہن میں رکھنا، اب نعمت تمہیں دے دی ہے، ان جیسے بنو گے تو انہی جیسا انجام ہوگا۔
مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال ان لوگوں کی کہ جن کو تورات اٹھوائی گئی پھر انہوں نے نہیں اٹھائی، ان کی مثال ہے کمثل الحمار، جیسے گدھا ہے، یحمل اسفارا، جس کے اوپر کتابیں لدی ہوں۔ یہ ویسے مثال بڑی پیاری ہے، یعنی گدھے کے اوپر اگر آپ فرض کریں افلاطون کی کتابیں رکھ دیں تو اس کے اندر کوئی افلاطونیت نہیں پیدا ہو سکتی، وہ گدھے کا گدھا ہے۔ اس کے اوپر ساری دنیا کی لائبریری لاد دیں اور وہ اٹھا بھی لے، دو لتی پھر بھی مارے گا۔ جن کے پاس اللہ کی کتاب ہو، ان کا کردار اور کافروں کا کردار ایک جیسا ہو، تو ان میں اور گدھوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کتاب نے ان کے اوپر اپنے کوئی اثرات ہی نہیں چھوڑے۔ تو مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ہے اس قوم کی کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ ایک نقطے کی بات یہاں بھی دیکھ لیجئے، آپ وہ باریک اینک لگا کے دیکھیں گے تو اللہ کی آیات کے جھٹلانے کا مطلب اللہ کی آیات کا اعلانیہ کفر کرنا۔ وہ موٹے والی اینک لگائیں گے دور دیکھنے والی، تو وہ شخص کہ جس نے اللہ کی آیات پر عمل نہیں کیا، انکار نہیں بھی کیا، تو اللہ کی نظر میں اس نے جھٹلایا ہے۔ بنی اسرائیل آج بھی جیسے ہم قرآن کو چومتے ہیں وہ بھی چومیں گے تورات کو، عیسائی انجیل کو، لیکن کیوں وہ ان کے لیے یہ مثال دی؟ عمل نہیں کرتے۔ تو تکذیب عملی بھی، عمل نہ کرنا بھی تکذیب ہے اس اینک کے ساتھ، وہ جو دور دیکھنے والی اینک ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کی قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ جس کے پاس اللہ کا کلام ہو اور وہ دوسروں کی پیروی کرے وہ ظالم ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، پہلے کہا تھا عالم لوگ جن کے پاس علم ہے، اب وہ پوری قوم کا ذکر آ گیا کہ جس کے پاس اللہ کا کلام ہے، گویا علم ہے اور اس کے باوجود وہ بھٹکی پھرتی ہے، یہ ظالم ہے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا جو آگے آ رہا ہے، قل یا ایھا الذین ہادوا، اے نبی فرما دیجئے کہ اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے ہو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہارا زوم ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو، اللہ کے دوست ہو، اللہ کے پیارے ہو، لاڈلے ہو، ان کا بھی ہے ہمارا بھی ہے، خوار ہیں، بدکار ہیں، ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہیں، تیرے محبوب کی امت میں ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمارا بھی زوم ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب اس کے مطابق عمل نہیں ہوتا تو پھر اس زوم ہی پر زندگی بسر کی، اس امید پر، خیال خام پر۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر یہ واقعی تمہارا یہ زوم ہے، تم ایسے ہو، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اچھا، بعض حدیثوں میں موت کی تمنا سے منع کیا گیا ہے، یہ وہ والی موت کی تمنا نہیں ہے جو حدیث میں آئی ہے۔ وہ موت کی تمنا کا مطلب یہ ایک آدمی چاہتا ہے مر جاؤں، یہ موت کی تمنا وہ ہے کہ جو مومن کے دل میں پیدا ہوتی ہے، حالات ہیں ان سے مایوس ہو کے نہیں پیدا ہوتی، بلکہ ایک امید کے طور پر جو خواہش ہوتی ہے اللہ سے ملاقات کی، جو کوئی اپنے جیسے تجسس ہوتا ہے، یار میں نے یہ محنت کی ہے تو اس کا کیا ثمر ہے، جو وہ کبھی کبھی خواہش پیدا ہوگی، یہ اس تمنا کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیوں نہیں وہ تمہارے اندر پیدا ہوتی؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو نہیں پیدا ہو رہی موت کی خواہش، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو۔ دنیا میں تمہیں کیا ٹھوکریں ہیں، مشقتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، غم ہیں، تکلیفیں ہیں، مرنے کے بعد چین ہی چین ہے، تو تب بھی تو پیدا ہونی چاہیے نا۔ آرام تو انسان چاہتا ہے کہ اسے ملے، کمفرٹ زون میں جائے، تو وہ تمہارے لیے ادھر ہے۔ اگر تمہارا یہ یقین ہے تو پھر ادھر دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمنا کرو۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کبھی بھی نہیں کریں، جو انہوں نے کام کیے ہوئے نا انہیں پتہ ہے وہ کتنے وفادار ہیں اللہ کا، ان کا دل گواہ ہے اس کے اوپر، کبھی نہیں تمنا کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں سے واقف ہے۔ بلکہ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، ان سے کہیے کہ موت تو وہ شے ہے جس سے تم بھاگتے ہو، ڈرتے ہو، اس سے بزدل ہو۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تو وہ تمہیں مل کے رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کے سامنے کہ جو جانتا ہے غیب کو بھی والشہادہ، اور کھلے کو بھی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں بتائے گا جو تم کام کیا کرتے تھے، جو تمہارے اعمال تھے۔ اب اسے پھر اپنے اوپر اپلائی کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک وقت آئے گا اقوام غیر تم پر یوں ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔ آج یہ منظر آپ کے سامنے ہے یا نہیں؟ صحابہ حیران ہوئے، ہم سے تو لوگ ویسے گھبراتے ہیں، تو ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ ایک ہی وجہ ان کی سمجھ میں آئے کہ شاید ہم تھوڑے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تھوڑے نہیں ہوگے، بل انتم یومئذ کثیر، بہت زیادہ ہوگے۔
اکثریت ہوگی، کثرت ہوگی تمہاری. وہ تو بس کر گئے. انہوں نے پوچھا پھر حضور کیا ہوگا؟ فرمایا تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی، اس کا نام وہن ہے. وہن کا لفظی مطلب کمزوری ہے. پوچھا مل وہن ہو یا رسول اللہ، یہ وہن کیا بلا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت سے نفرت. آج اگر وہ نقشہ ہمارے سامنے ہے تو اس کا مطلب یہ بیماری لگ چکی ہے. تو اگر وہ یہودیوں کو موت سے ڈر ہے تو پھر ہم بھی چین سے رہنا چاہتے ہیں، کہیں پتھر کے دور میں نہ پہنچ جائیں، کہیں مر نہ جائیں، کہیں بچے رہیں. تو وہی چیز تو پھر کمپرومائز پہ، ذلت اور رسوائی پہ آمادہ کرتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں سے ایک فقہی حکم آ رہا ہے جمعے کے احکام میں. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکار لگے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، جلدی کرو. اللہ کے دوڑنے سے مراد یہاں یعنی جلدی کرنا ہے. وذروا البیع، اور خرید و فروخت ترک کر دو. یعنی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے. اب مسجد کی طرف رخ کرو، اللہ کی یاد کی طرف، جہاں پہ نماز پڑھی جائے گی، خطبہ دیا جائے گا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس صورت میں اس جگہ پہ اس کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تم ایک نظریاتی جماعت ہو، تم نظریاتی فرد ہو. نظریت سے وابستگی کے لیے ضروری ہے کہ لٹریچر کے ساتھ جڑے رہو. وہ لٹریچر قرآن ہے. قرآن کی تعلیم، اجتماعی تعلیم کا پروگرام ہے جمعہ. جو خطبہ رکھا گیا نا، یہ اصل میں یوں سمجھے سمجھایا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے. اور ویسے تو اتنا مبارک دن ہے، لیکن 2 رکعتیں کم کر دی ہیں. 4 رکعتیں ہوتی ہیں نا ظہر کی، 2 کم کر دی ہیں. ان 2 رکعتوں کی جگہ خطبہ آ گیا ہے. اس خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ تذکیر ہوتی ہے، اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. وہی چیز یعنی قرآن سے حضور کی جو ذمہ داری تھی نا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اسے ایک سسٹم میں لایا گیا، اور وہ سسٹم ہے جمعہ کا دن. اب جو بیٹھتا ہے ممبر پہ، وہ یہ تو کہتا ہے کہ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، لیکن بجائے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کے، وہ ایک دوسرے پہ جو ہے نا وہ توپیں چلا رہے ہوتے ہیں، گولہ باری ہو رہی ہوتی ہے. فلانا کافر ہے، فلانا مسلمان ہے، فلانا کی نماز نہیں ہوتی ہے، یہ ہے وہ ہاں، یہ کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو اصل جمعہ کے جو روح ہے وہ یہ ہے، تاکہ کتاب کے ساتھ لوگوں کو. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو 3 جمعے مسلسل نہیں پڑے گا، اس میں نفاق کے اثرات پیدا ہو جائیں گے. تعلیم نہیں ہوگی تو نفاق پیدا ہوگا. وہ میں نے جو آپ کو بتایا، افراد یہاں سے تیار ہوں گے، وہ پکے یہاں سے بنے، ان کا دل، نقطہ نظر دنیا کے بارے میں قرآن کے ذریعے سے بدلے گا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز ادا ہو جائے، فانتشروا فی الارض، اب زمین میں منتشر ہو جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، کاروبار کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا، لیکن اس حالت میں بھی اللہ کو یاد رکھو. لعلکم تفلحون، تاکہ تمہارا بھلا ہو. واذا رأوا تجارت، یہ ایک واقعہ ہوا شروع میں. جمعہ اس طرح جیسے عید پڑھتے ہیں نا، پہلے نماز ہوتی ہے پھر خطبہ ہوتا ہے، تو اس زمانے میں یہی تھا. جمعہ پہلے ہوتا تھا نماز، پھر بعد میں خطبہ ہوتا تھا. تو یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور خطبہ دے رہے تھے، تو باہر جو ہے نا ڈنڈورا پیٹا وہ ان کے آنے کا، قافلے والوں کو تجارتی قافلہ آیا تو لوگ ادھر دوڑ گئے. فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، جب انہوں نے دیکھا تجارت کو، اور ظاہر ہے جہاں پہ تجارت ہوتی ہے تو ساتھ کوئی نہ کوئی کھیل تماشے کا بھی بندوبست ہوتا ہے تاکہ لوگ آئیں اور کھیل تماشے کو. انفضوا الیہا، تو اس کی طرف چلے گئے. وترکوک قائما، اور آپ کو مسجد میں چھوڑ گئے خطبہ دیتے. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، فرما دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تجارت اور کھیل سے بہتر ہے. پھر جوڑیے، ہم سب کدھر کھوبے ہوئے ہیں امور دنیا میں. دین اجنبی، دین غریب، دین پست. تو کل کہہ دیجئے ما عند اللہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے، اگر اللہ کے لیے قربانیاں دو گے تو وہ خیرون، بہت بہتر ہے. من اللہ، کھیل کود کی باتوں سے، وہ T20 ہو، چھکے والا آئے ہو یا نہ ہو، سلو ہو، اس سے بھی. اور تجارت، کاروبار، دنیا کے معاملات، ان سے بھی وہ بہت اعلیٰ ہے جو اللہ کے پاس ہے. واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. وہ جو ہم نے سورہ شورا میں پڑھا تھا، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو جب آپ دین کا کام کرو گے تو رزق پہ تو بظاہر جو ہے نا کمیاں آئیں گی، لیکن اللہ اپنے بندوں سے واقف ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.